अम्मा बाद रब्बी इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज का टॉपिक है इंशाल्लाह मैरिज टू खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा एंड रीबिल्डिंग ऑफ द काबा। ये भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत से पहले दो वाक़यात हैं। अभी तक हम नबूवत से पहले के वाक़यात देख रहे हैं। लास्ट क्लास में हमने अर्ली मैनहुड के कुछ वाक़यात देखे कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी कि 14 टू 24-25 ईयर ऑफ एज के थे तो क्या क्या वाक़यात आए। बहरहाल ये वाक़यात भी इसी एज ग्रुप में ही आते हैं, 20+ एज ग्रुप में आते हैं। तो इसके बाद फिर इंशाल्लाह हम नबूवत पे, फर्स्ट रेवलेशन पे आ जाएंगे, क्योंकि इससे ज़्यादा वाक़यात हमें नहीं मिलते प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाइफ से। जो मिलते हैं वो इतने ऑथेंटिक नहीं हैं, तो वो सुनाने का कोई ख़ास फ़ायदा नहीं है। आपको बहुत सी किताबों में बहुत कुछ मिलेगा, लेकिन ये कि जो ऑथेंटिक तरीन वाक़यात हैं वो यही हैं। जैसे हिल्फुल फजूल हो गया, ठीक है ना, इसी तरह जैसे फिजार वॉर्स हो गई। अब जो आ रहा है, एक तो हज़रत खदीजा से शादी कैसे हुई अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, ये भी एक डिबेट मौजूद है स्कॉलर्स में कि हज़रत खदीजा की एज क्या थी एट द टाइम ऑफ मैरिज। एक ओपिनियन 27 साल का भी मिलता है, लेकिन मारूफ ओपिनियन 40 साल है। लेकिन ये कि ये एक इख्तलाफी मसला है, ये मैं आपको बता दूँ, ठीक है ना। ये कोई बहुत ही हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि 40 ईयर ही थी हज़रत खदीजा। इसमें डिबेट मौजूद है हिस्टोरियंस के दरमियान। तो 27 साल, 28 साल से लेकर 40 साल तक की उम्र जो है वो आती है। लेकिन एनीवे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बड़ी ही थी हज़रत खदीजा, और विडो भी थी, 2 टाइम्स विडो थी। और उनका पहले एक बेटा था, पहले शौहर से एक बेटा था, उसका नाम था हाला। और दूसरे शौहर से कोई बेटा नहीं था, कोई बच्चा नहीं था। और दूसरे शौहर की जब डेथ हुई तो हज़रत खदीजा ने बहुत सा माल इनहेरिट किया, क्योंकि उस दौर में ज़ाहिर है जाहिलिया के इनहेरिटेंस के कोई रूल्स तो ख़ास नहीं थे, लेकिन चूँकि उनका और कोई रिश्तेदार ऐसा सच नहीं था उनके खामद का, तो फॉर्चुनेटली अल्लाह की तरफ से काफ़ी ज़्यादा माल हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा के हक़ में आया एंड शी बिकेम अ वेरी वेल्दी लेडी। तो मशहूर था हज़रत खदीजा के बारे में कि बहुत ही वेल्दी लेडी हैं, और बहुत से लोग इनसे शादी के ख्वाहिशमंद थे फॉर वेरियस रीज़न। लेकिन द मोस्ट कॉमन रीज़न इज़ कि इनके पास माल बहुत ज़्यादा है। तो उस दौर की एंटरप्रेन्योर खातून है ये। हज़रत खदीजा की मिसाल याद रखें कि बहुत से लोग देते हैं बहुत कुछ साबित करने के लिए। ये भी एक इशू होता है कि आप एक मिसाल को किस कॉन्टेक्स्ट में यूज़ कर रहे हैं। देखिए, आज के जो मुस्लिम फेमिनिस्ट हैं, आपको पता है ना, मुसलमानों में भी एक फेमिनिस्ट का ग्रुप है, वो हज़रत खदीजा के बहुत ज़्यादा मिसालें इस कॉन्टेक्स्ट में देते हैं कि हज़रत खदीजा वाज वेरी आउट गोइंग। अब देखिए, उन्होंने अपना एक पॉइंट प्रूव करना है, तो फिर वो हज़रत खदीजा की ये मिसाल लाएंगी कि वो शी वाज वेरी आउट गोइंग। पहली तो बात, कहाँ से साबित होता है शी वाज आउट गोइंग? आउट गोइंग अगर वो होती तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्यों भेजती अपने वो काफिला लेकर? वो तो बहुत ही मॉडेस्ट खातून थी और उनको पता था कि उनकी अव्वलीन जिम्मेदारियां क्या हैं। और आप ये नोट करें कि शादी के बाद शी वाज अ होम मेकर, ठीक है ना, ये भी तो पॉइंट कितना इंपॉर्टेंट है। तो खैर, ये एक बहुत बड़ी डिबेट आजकल चल रही है, मैं इसलिए वाजे कर रहा हूँ। फिर एक कॉन्टेक्स्ट, इस कॉन्टेक्स्ट में मिसाल लाई जाती है कि औरत जो है वो प्रपोज कर सकती है मर्द को। हज़रत खदीजा की बहुत ये मिसाल दी जाती है, लेकिन ये भूल जाया जाता है कि हज़रत खदीजा ने क्या डायरेक्ट प्रपोज किया है या एक ख़ास ऑनेस्ट और बहुत अच्छा मोतबर तरीका इस्तेमाल करते हुए प्रपोज किया है। तो इसलिए याद रखें कि यही वजह है। देखें, फ़िरक़ों की बहुत से यूथ सवालात करते हैं ना कि इतने सेक्ट्स क्यों हैं। वजह यही है कि कुरान और हदीस से जब अपने मतलब की बातें इंसान निकालना शुरू करता है और अपना व्यू प्रूव करना शुरू करता है विदाउट सीइंग कि हमारे असलाफ ने कैसे उनसे बातें ली हैं, तो फिर फ़िरका वारियत जन्म लेती है। ठीक है, हमें मुसलमानों का कंसेंसस देखना है और सही कॉन्टेक्स्ट देखना है। तो एनीवे, हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा का किस्सा मैं आपके सामने रखता हूँ। सबसे पहली बात तो ये कि हज़रत खदीजा का सबसे पहला इंटरेक्शन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ऐसे हुआ कि हज़रत खदीजा की जो ओल्डर सिस्टर थी, हज़रत खदीजा की ओल्डर सिस्टर ने 2 लोगों को हायर किया। एक यंग मैन था और उसके साथ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी थे। और अल्लाह के नबी जो है, उनका पेशा शादी से पहले आपको पता है यही था कि वो लोगों के हर्ड्स को, फ्लॉक को, शीप के फ्लॉक को चराया करते थे। तो जब उन्होंने चरा लिया उनके शीप के फ्लॉक को, तो यंग मैन जो था रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ, उसने कहा कि चलें अब हम अपनी वेजेस डिमांड करते हैं चल के। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतने मॉडेस्ट थे, इतने शाये थे कि उन्होंने कहा कि चूँकि ख़वातीन की तरफ आप जा रहे हैं तो शायद मैं ना जा सकूँ, आप अकेले चले जाएँ। ये बात जब उस लड़के ने आकर हज़रत खदीजा की बड़ी बहन को बताई, तो हज़रत खदीजा की बड़ी बहन, पहले तो उन्होंने पूछा वेयर इज़ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो उन्होंने कहा कि वो तो बहुत शाये हैं और वो आए ही नहीं आपसे वेजेस मांगने के लिए। तो वो बहुत इम्प्रेस हुई और फिर उन्होंने बाकायदा अल्फाज कहे कि आई हैव नॉट सीन एनी मैन
who is more shy, honorable, noble and chaste in his interaction than Muhammad sallallahu alaihi wasallam. اب یہ ساری باتیں حضرت خدیجہ بھی سن رہی تھی. تو یہ پہلا انٹریکشن تھا, فزیکل انٹریکشن نہیں تھا, لیکن ایک تذکرہ تھا جو حضرت خدیجہ نے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا, اور ظاہر ہے کہ گمان یہی ہے کہ ان کے دل میں ایک پسند ظاہر ہو گیا, جو کہ بالکل جائز ہے. کسی کو پسند کرنا بیسڈ آن دیئر کیریکٹر, حالانکہ ابھی ملاقات بھی نہیں ہوئی, فزیکلی بھی نہیں دیکھا, لیکن یہ کہ دل میں ایک پسند اس نے جنم لیا, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اسلام جذبات کی قدر کرتا ہے, لیکن اس کا پراپر ایک طریقہ ہونا چاہیے کہ کس طرح سے اس بات کو آگے لے کر جایا جائے. تو بہرحال اس کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے اپنا ایک قافلہ بھیجنا تھا سیریا کی طرف. ٹھیک ہے, بوسرا کا جو ایک شہر ہے وہ میں آپ کو مارکیٹ پلیس بوسرا کا دکھا بھی دیتا ہوں. آج تک اس کے روئنز یہاں پر موجود ہیں, بلکہ بوسرا جو سٹی ہے, بصرہ اور بوسرا یہ دو مختلف ٹھیک ہے نا سٹیز ہیں. تو میں نے آپ کو تعارف بتا دی حضرت خدیجہ کا کہ ٹوائس میرڈ تھیں, اور یہ اس معاشرے میں کوئی معیوب بات نہیں سمجھی جاتی تھی بیوہ سے شادی کرنا. ہمارے معاشرے میں بہت معیوب بات ہے ڈیورسی سے, بیوہ سے شادی کرنا, لیکن یہی ہمارے معاشرے کا ڈاؤن فال بھی ہے. دیکھیں بہت سی خواتین یہ شکایت کرتی ہیں ان کی شادیاں نہیں ہو رہی ہیں, تو معذرت کے ساتھ میں سسٹرز کو یہ سمجھاتا بھی ہوں کہ شادیاں اس لیے نہیں ہو رہی کیونکہ وہ اپنے کرائٹیریا سے نیچے نہیں آ رہی, تو ان کی شادیاں ہی نہیں ہو رہی. سیدھی سی بات ہے, اللہ نے تو ہر چیز کا سلوشن رکھا ہوا ہے. اگر شادی کرنے پہ آئے انسان تو کسی بیوہ سے کر سکتا ہے جس کے آلریڈی بچے موجود ہیں, ٹھیک ہے نا. شادی کرنے پہ آئے کسی آلریڈی میرڈ مین سے خاتون شادی کر سکتی ہے, سیکنڈ وائف بن سکتی ہے. مسیار میرج کی بھی آپشنز موجود ہیں, وہ بالکل اسلام میں جائز ہے. مسیار میرج ہوتا ہے کہ عورت اپنے تمام رائٹس لیٹ گو کر دیتی ہے, خامد جو ہے وہ بس اپنے کام کر رہا ہے, بزنس کر رہا ہے, اس کا کام صرف یہ ہے کہ آئے گا اور جو اولاد ہو جائے گی بس ٹھیک ہے وہ ہے. تو یہ بھی ایک کنڈیشن موجود ہے, ٹھیک ہے نا. اگر آپ اسلام پڑھنے پہ آئیں گے آپ حیران ہو جائیں گے کہ اسلام نے کس کس طرح کے سلوشنز دیے ہیں. یو ول بی شاک. اس حد تک سلوشن موجود ہیں کہ دیکھیں خدا نہ خواستہ اگر کسی بندے کو اولاد نہیں ہو رہی, ٹھیک ہے نا, اس میں کوئی ایشو نکل آیا, انفرٹیلیٹی کا ایشو نکل آیا ہے, تو یہ آپشن موجود ہے کہ وہ کسی بیوہ سے شادی کر لے جس کے بچے ہیں, 2-3 بچے ہیں, اس کو سہارا مل جائے گا اس خامد کا غم پورا ہو جائے گا کہ اس کے وہ بچے وہ اون کر لے گا. ہر چیز کا سلوشن موجود ہے, ہم آتے نہیں ہیں, ٹھیک ہے نا, سیدھی سی بات ہے. تو اس لیے رشتے بھی نہیں ہوتے. لوگ کے کرائٹیریاز بہت اوپر چلے گئے ہیں, ٹھیک ہے نا. عورتوں کی عمر 30 32 سال ہو گئی ہے, لیکن ان کا کرائٹیریا ابھی تک یہی ہے کہ فورن نیشنل چاہیے, اکلوتا بیٹا ہونا چاہیے, کوئی اس کے اور بہن بھائی نہیں ہونے چاہیے, باہر کا رہنے والا ہونا چاہیے, بہت کمانا چاہیے. تو یہ تو پھر لیونگ ان فولس پیراڈائز ہے, اس طرح تو پھر شادی کبھی بھی نہیں ہوگی, ٹھیک ہے. تو اس لیے یہ دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایون دو وہ کوارے تھے لیکن انہوں نے بالکل ہیزیٹیٹ نہیں کیا. ابھی میں آپ کو آگے بتاتا ہوں, جب رشتہ ان تک آیا بالکل ہیزیٹیٹ نہیں کیا. انہوں نے کہا کہ بالکل میں اپنے انکل سے مشورہ کروں گا, اور اس بات کو دیکھا تک نہیں کہ وہ 2 بار وڈو ہیں. تو اینی وے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہائر کیا, کس بات پہ ہائر کیا, ان کی آنیسٹی سے انسپائر ہو کے. حالانکہ رسول اللہ کے پاس کوئی ایکسپیرینس نہیں تھا ٹریڈنگ کا, بزنس کا, شیفرڈ تھے. اس سے ایک پوائنٹ یہ ثابت ہوتا ہے کہ شریعت میں یاد رکھیں ایکسپیرینس سے زیادہ کریکٹر دیکھا جاتا ہے. یہ شریعت کا کرائٹیریا, ٹھیک ہے نا. ایک ایسا بندہ جو سچا ہے, ٹرسٹ وردی, آنیسٹ ہے, اس کو آپ جاب دیں. نمبر 1 اسکالرز یہ لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کام میں برکت ڈال دے گا اس شخص کے کریکٹر کی وجہ سے, ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے کہ وہ کبھی بھی آپ کو چیٹ نہیں کرے گا, لائے نہیں کرے گا. تو ایکسپیرینس لوگ بڑے بڑے ہوتے ہیں, لیکن یہ کہ وہ 2 نمبری لگاتے ہیں تو پھر اس سے رزلٹ آپ کے سامنے ہوتے ہیں. تو بہرحال مداربہ کا جو ایک وہ کانسیپٹ ہے نا کہ 2 لوگ آپس میں مل کر بزنس کرتے ہیں. اب ایک آپ سائلنٹ پارٹنر رکھتے ہیں, سائلنٹ پارٹنر سارا پیسہ لگاتا ہے, اور جو بندہ ہے وہ مین وہ کوئی رن کر رہا ہوتا ہے اس بزنس کو. تو اس میں یوزلی یہ کہ 30-70 ریشو ہوتی ہے. لیکن حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا ظاہر ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی امپریس تھی کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ 50-50 جو ہے وہ ہم کریں گے, یعنی 50% آپ کا, چونکہ آپ مین قافلہ لے کر جا رہے ہیں, لیکن چونکہ انویسٹمنٹ میری ہے تو 50% جو ہے وہ میرا ہوگا. تو 50-50 کی جو ہے وہ ڈیل ہوئی ہے. حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے اپنے ایک سلیو کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھیجا, اور وہ سلیو کا نام بھی یہاں پر مینشن ہے. بہرحال وہ نام بھی میں آپ کو بتاتا ہوں. یس, میسرہ ان کا سلیو تھا, سرونٹ تھا, اور میسرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا. اور جتنے قافلے اب تک گئے تھے حضرت خدیجہ کے, اس سے ڈبل اور ٹرپل پروفٹ ہوا اس قافلے میں.
اور obvious سی ریزن ہے کہ جس بھی کام میں ہمارے نبی شامل ہو جاتے تھے اس میں برکت آٹومیٹکلی آ جاتی تھی. لیکن مین برکت کی وجہ یہ بھی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سچائی تھی, آنیسٹی تھی, جو ڈگنیٹی تھی, یہ نبوت سے پہلے ان میں موجود ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, دیکھیں نا حدیث میں آتا ہے نا کہ اللہ looked at the hearts of all the people and he found the heart of محمد صلی اللہ علیہ وسلم the best. پتہ آپ کو یہ صحیح حدیث. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پھر یہ کہ اللہ نے ہارٹس دیکھے اور صحابہ کے ہی فاؤنڈ ٹو بی بیسٹ. باقی انبیاء کے بھی بیسٹ ہیں رسول اللہ کے ساتھ, لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کے بیسٹ ہیں, اور انبیاء کے تو رسول اللہ کے ساتھ ہی بیسٹ ہیں. تو جس کا ہارٹ اللہ نے بیسٹ دیکھا اس کو رسول اللہ کا صحابی بنا دیا. ایوری تھنگ از پلانڈ, یہ بات آپ یاد رکھیں, ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ کی پلاننگ ہے بڑی, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ فری ول نہیں ہے, یہ اللہ تعالیٰ کا کامل نالج ہے. تو اللہ کے نبی کا ہارٹ چونکہ بیسٹ تھا اس لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کامل انسان ہیں. تو اینی وے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس آئے اور ڈبل ٹرپل پروفٹ دیکھا حضرت خدیجہ نے, تو میسرہ نے اتنی تعریف کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. اس نے کہا کہ اس شخص نے کوئی کسر نہیں چھوڑی میرا خیال رکھنے میں, میرے ساتھ شیئرنگ کی, انہوں نے میرے ساتھ بہت اچھے سے پیش آئے. یاد رکھیں کسی شخص کے ساتھ آپ نے اگر ٹریول نہیں کیا تو آپ اس کو نہیں جانتے. حضرت عمر صلی اللہ عنہ کو ایک شخص نے کہا کہ فلانا بندہ بہت اچھا ہے. حضرت عمر نے کہا کیا تم نے اس کے ساتھ ٹریول کیا؟ انہوں نے کہا نہیں. کیا تم نے اس کے ساتھ کھانا کھایا؟ انہوں نے کہا نہیں. کیا تم اس کے نیبر رہے ہو, اس کے قریب رہے ہو؟ نہیں. تو پھر کہا تم اسے نہیں جانتے. بہت اس میں حکمت کی بات ہے, بہت وائز بات ہے, ٹھیک ہے. ٹریول میں بہت کچھ پتہ لگتا ہے. ٹریول میں پتہ لگتا ہے اگلا بندہ کتنا سینسٹیو ہے, ایمپیتھیٹک ہے, اگلا بندہ کتنا کیئرنگ ہے, اگلا بندہ ٹیم پلیئر ہے کہ نہیں ہے. کئی لوگ آپ دیکھیں ٹریول میں ٹیم پلیئر بننا پڑتا ہے. ایک بندہ جو لون وولف ہے, الگ الگ رہ رہا ہے, تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ قافلے کے ساتھ چل ہی نہیں سکتا. قافلے کے ساتھ سلو پیس پہ چلنا پڑتا ہے. ایون دو آپ بہت زیادہ ہائی پیس والے خود ہوں گے, لیکن آپ کو ایڈجسٹمنٹ کرنی پڑتی ہے, ٹھیک ہے. تو یہ بہت سی باتیں ٹریول کے دوران پتہ لگتی. تو اس نے بہت تعریف کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی, اور حضرت خدیجہ نے جب یہ تعریف سنی تو ظاہر ہے ان کا دل مزید اس طرف مائل ہوا, اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے پروپوزل بھیجنے کا فیصلہ کیا. تو یہ بات ثابت ہو گئی کہ خاتون کسی کو پسند بالکل کر سکتی ہے, لیکن اپنی ڈگنیٹی کو مینٹین کرتے ہوئے وہ صحیح سے اس کو اپروچ کرے. ہاں ایسے بھی احادیث آپ کو ملیں گی کہ ایک خاتون نے مجمع میں کھڑے ہو کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آفر کر دی. اس نے کہا کہ یا رسول اللہ میں اپنے آپ کو پیش کرنا چاہتی ہوں آپ کے اس میں. تو اللہ کے نبی نے ایک نظر اسے دیکھا اور نظریں جھکا لیں, یعنی خاموشی اختیار کر لی. تو وہ عورت سمجھ گئی کہ اٹس اے نو. اس کے بعد وہ معاشرہ دیکھیں اس لیول کا اوپن معاشرہ تھا کہ ایک صحابی کھڑے ہو گئے, انہوں نے کہا یا رسول اللہ اف یو آر ناٹ ان نیڈ آف ہر, تو آپ میرا ان سے نکاح کرا. تو لیکن یہ ہے تربیت کے بعد, یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کے بعد کے واقعات, ٹھیک ہے, اس سے پہلے نہیں. تو بہرحال واقعہ کچھ ایسے ہے کہ حضرت خدیجہ کی ایک اولڈ فرینڈ تھی, اولڈ ایلڈرلی لیڈی تھی جن کا نام تھا نفیسہ. انہوں نے نفیسہ کو بتایا کہ میں خواہش مند ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کی. تو حضرت نفیسہ جو نفیسہ تھی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ڈائریکٹ چلی گئی. اب چونکہ وہ ایلڈرلی لیڈی تھی تو یہ بات یاد رکھیں کہ حضرت خدیجہ ڈائریکٹ نہیں آئیں بلکہ ایک ایلڈرلی لیڈی کو بھیجا ان کی طرف. نفیسہ نے ڈائریکٹ بات کر لی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ شادی کیوں نہیں کرتے, 25 سال عمر ہے آپ کی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات کی, انہوں نے کہا کہ مجھ سے کون شادی کرنا چاہے گا, میں تو ایک آرفن ہوں. یعنی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنے سمپل انسان تھے آپ دیکھیں. تو نفیسہ نے کہا کہ واٹ اف خدیجہ وانٹیڈ ٹو میری یو, اگر میں تمہیں بتاؤں کہ خدیجہ تم سے خواہش مند ہے شادی کی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑا حیران ہوئے. انہوں نے کہا وائی وڈ شی وانٹ می. تو انہوں نے کہا کہ نہیں, تم بہت ان کے لیے اچھی آپشن ہو. تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے میں اپنے انکل سے ڈسکس کروں. اب یہاں سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ٹوٹلی انڈیپینڈنٹ نہیں تھے. ایون دو وہ کما رہے تھے, ٹھیک ہے, ایون دو ان کے والدین نہیں تھے, ان کے پاس پورا رائٹ تھا ہاں کرنے کا, لیکن یہ کہ انہوں نے پھر بھی کہا کہ میں اپنے انکل کو اس میں شامل کروں گا, میں ان کی اجازت لوں گا. تو یہاں سے ثابت ہوتا ہے کہ بڑوں کو مشاورت میں شریک کرنا یہ بہت اچھی بات ہے. ابن اسحاق لکھتے ہیں کہ شادی 3 ماہ بعد ہو گئی. بوسرا کا ٹرپ جو تھا اس کے 3 ماہ بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی ہوئی. تو اس کا بڑا زبردست پھر واقعہ پورا آتا ہے. خطبہ نکاح بھی تھا شادی میں. عرب جو ہے نا وہ یاد رکھیں اللہ پر یقین رکھتے تھے, اللہ کا نام لے کر ہر کام شروع کرتے تھے. ان کا جو شرک ہے وہ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا ہے,
یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا. تو بہرحال جو انکل تھے حضرت خدیجہ کے، عمر بن اسد، انہوں نے نکاح کروایا اور ابو طالب جو ہیں انہوں نے خطبہ پرفارم کیا. اور خطبہ کیا تھا؟ خطبہ سٹارٹ ہوا اللہ کی حمد سے، اور اس کے بعد ابو طالب جو تھے انہوں نے اپنی لینیج قریش کی بلیسنگز، بنو ہاشم کی بلیسنگز، اور یہ بتایا کہ کیئر ٹیکرز آف کعبہ رہے ہیں قریش شروع سے، اور اپنے نیفیو کی بہت تعریف کی کہ میرے نیفیو وہ ہیں کہ جن کا کوئی کمپیریزن نہیں ہے کسی اور ینگ مین سے، ان کے مینرز میں، ان کی نوبلٹی میں، لینیج میں، وغیرہ وغیرہ. تو یہ ان کا خطبہ ہوا کرتا تھا. عرب جو ہیں یاد رکھیں کہ اپنی لینیج پہ بہت زیادہ ایک غرور کہہ لیں یا پرائڈ لیتے تھے بہت زیادہ، اور ان کی پوئٹری بھی زیادہ تر اپنی لینیج پر ہی ہوتی تھی. اسی لیے اگر آپ حج کے متعلق سورہ البقرہ کی ایک آیت پہ غور کریں گے نا، تو اللہ نے کہا کہ جب تم عرفات پہنچو، سورہ البقرہ کی آیت ہے، تو اللہ کو ایسے یاد کرو جیسے تم اپنے آباء و اجداد کو یاد کرتے ہو، بلکہ اس سے بھی زیادہ. اللہ نے پھر آگے اضافہ کیا اس سے بھی زیادہ. تو یہ پرائڈ لیتے تھے بہت زیادہ اپنے آباء و اجداد میں اور اپنے لینیج میں. اور بہرحال مہر کتنا تھا، یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے. بہت سے لوگ مہر جاننا چاہتے ہیں کہ کیا کوئی مہر متعین ہے. دیکھیں ایز سچ کوئی مہر کی اماؤنٹ متعین تو نہیں ہے، لیکن اگر آپ سننا کی بات کریں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا مہر پسند کیا ہے، تو تقریباً وہ $400 اس وقت مہر تھا. $400 آج کے کتنے ہیں آپ لگا لیں، 80,000، 86,000، 80,000 تقریباً اتنا مہر جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا. تو 12 اوقیہ، اس دور کے 12 اوقیہ سے مراد ہے کہ نگٹس آف سلور، $400 تقریباً 86,000 کے قریب. لیکن یہ کہ مہر دلہے کی جتنی تنخواہ ہے تو اس کے مطابق وہ دیکھ لے، 2 تنخواہیں ایڈ کر لے، ٹھیک ہے نا، 3 تنخواہیں ایڈ کر لے. اگر 30,000 اس کی سیلری ہے، ایک بہت ماڈسٹ سیلری بتا رہا ہوں، تو مہر اچھا ہونا چاہیے، کیونکہ مہر جو ہے وہ عورت کو سکیور کرتا ہے. سب کانٹیننٹ میں ایک وہ عجیب و غریب روایتیں، $500 مہر، $50 مہر، وہ زیادتی ہے. مہر سے عورت سکیور ہوتی ہے، بات یاد رکھیں، اس کا رائٹ ہے. اللہ تعالیٰ نے عورت کا مہر مقرر کیا ہے. بہرحال حضرت خدیجہ کے انکل دین ہی اسٹوڈ اپ، اور انہوں نے کہا کہ ہم اس پروپوزل کو ریفیوز نہیں کر سکتے. انہوں نے اعلان کیا کہ وی کین ناٹ ریفیوز دس پروپوزل اینڈ وی ہول ہارٹیڈلی ایکسیپٹ دس پروپوزل. تو کھلے عام انہوں نے اعلان کیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح حضرت خدیجہ کے ساتھ ہو گیا. کچھ پوائنٹس جو ہم ڈیرائیو کر سکتے ہیں اس واقعے سے، وہ چند ایک پوائنٹس آپ کے سامنے رکھتا ہوں. سب سے پہلے تو اٹ شوز دی امپورٹنس آف این آنیسٹی اینڈ گڈ ایٹیکیٹ. یہ پوائنٹ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ ہمیشہ آپ بھی آنیسٹی اور گڈ ایٹیکیٹ کو ترجیح دیں رشتہ کرتے ہوئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی بیک گراؤنڈ حضرت خدیجہ نے نہیں دیکھا، صرف یہ کہ وہ آنیسٹ ہیں اینڈ ہی از اے مین آف گڈ ایٹیکیٹ، تو میری لینیج بہت اچھی ہوگی. شی واز اے ویری انٹیلیجنٹ وومن. ٹھیک ہے، حضرت خدیجہ نے اپنا جو اسپاؤس چوز کیا، حالانکہ انہیں بہت رشتے تھے، لیکن نہیں، انہوں نے ترجیح دی ٹرسٹ وردی انسان کو، آنیسٹ انسان کو. اور اس سے بہت بڑی بات ایک یہ ثابت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان ہز آل انفائنائٹ وزڈم چوز حضرت خدیجہ فار رسول اللہ. اللہ تعالیٰ کو پتا تھا کہ اللہ کے نبی کو بہت سپورٹیو وائف چاہیے، اور حضرت خدیجہ اس لیول کی سپورٹیو وائف تھیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے ایک بار غصے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ دیا. آپ کو پتہ ہے ایک بار حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے سامنے اکثر رسول اللہ حضرت خدیجہ کا تذکرہ کرتے تھے تو وہ جیلس ہو جاتی ہیں. ایک بار حضرت عائشہ نے غصے میں کہہ دیا کہ اللہ کے نبی آپ اس اولڈ لیڈی کا تذکرہ کیوں کر رہی ہیں جبکہ اللہ نے اب آپ کو ایک ینگ لیڈی، فرٹائل لیڈی دے دی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت غصے ہوئے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عائشہ، اللہ کی قسم اللہ نے مجھے اس سے بہتر نہیں دی. سبحان اللہ. اور سچ بولا. شی واز دا فرسٹ ٹو بلیو ان می. وہ پہلی تھی جس نے میرا ٹرسٹ کیا. وین ایوری ون ریجیکٹڈ می اینڈ شی was the first who gave me her money when everyone abandoned me, and she supported me when the community left me, and Allah blessed me with children only through her. آپ نوٹ کریں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 6 جو ہے وہ ظاہر ہے 2 بیٹے قاسم اور عبداللہ. ابو القاسم اسی لیے ان کی جو ہے وہ ایک لقب بھی تھا، وہ جو ہے کیا کہتے ہیں اسے، کنیت. قاسم جو ہے اس کی وفات تقریباً ہوئی جب روایات میں آتا ہے ایک بچہ کیمل رائڈ کرنے کے قابل ہو جاتا ہے، یعنی مے بی 2-3 ایئر بعد اس کی وفات ہو گئی، ان کی وفات ہو گئی. عبداللہ کی انفینسی میں وفات ہو گئی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ والا غم بھی دیکھا، اولاد کو اپنے سامنے ظاہر وفات ہوتے ہوئی، بیٹوں کو.
ابو جہل اتنا خبیث تھا کہ جب عبداللہ کی ڈیتھ ہوتی ہے تو ابو جہل جشن مناتا ہے. یعنی رسول اللہ اتنی ایگنی میں تھے, آپ سوچیں کہ ایک بیٹے کی ڈیتھ دیکھی, اور ابو جہل کا جشن, پھر ظاہر ہے وہ اس کا جب پتہ لگنا کہ میں نے ان کا بگاڑا کیا آخر کہ یہ جشن منا رہے ہیں. اور یہ وہی ابو جہل ہے, یاد رکھیں, جو رسول اللہ کی تعریف کیا کرتا تھا جب حجر اسود کا واقعہ ہوا ہے نا, بنو مخزوم جو ہے اس کی لڑائی ہوئی باقی قبیلوں سے کہ حجر اسود ہم نے فکس کرنا ہے, کعبہ کی جو ری بلڈنگ کا واقعہ, تو ابو جہل بھی اس میں موجود تھا. تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے انٹر ہوتے دیکھا تو ابو جہل خوش ہونے والوں میں سے تھا کہ وہ اچھا محمد آیا, تو وہ خوش تھا. اس نے کہا کہ چلو اب یہ جو ہے ہمارا فیصلہ ٹھیک کرے گا, اور یہی ابو جہل آگے جا کے دشمن بن جاتا ہے اور خوشیاں منا رہا ہے. تو کتنی ہارٹ بریکنگ یہ بات. وہ اب تر کہہ رہا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ یہ تو جڑ کٹا, اس کا تو کوئی بیٹا ہی نہیں, اس کی تو لینیج ہی آگے نہیں چلے گی. تو پھر یہ یس سورہ کوثر نازل ہوئی تھی, انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانیک هو الابتر, کہ بے شک تیرے دشمن جڑ کٹے ہوں گے. اور ایسا ہی ہوا. ابو لہب اور ابو جہل آپ دیکھ لیں, جڑ کٹے ان کو کوئی یاد بھی نہیں کرتا. اینی تو حضرت ختیجہ کے حوالے سے مورخین لکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی کو اتنی محبت تھی کہ ایون آفٹر ہر ڈیتھ رسول اللہ قربانی کا گوشت حضرت ختیجہ کے تمام دوستوں کو, جو بھی جن کو جانتے تھے, جن کو وہ دے سکتے تھے, ان کو دیتے تھے. بلکہ ایک بار حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ حضرت ختیجہ کی اولڈر سسٹر مدینہ آئیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ پیل ہو گیا, ان کی باڈی لینگویج بدل گئی حضرت ختیجہ کی اولڈر سسٹر دیکھ کے. کیوں؟ بیکاز آل دا میموریز کیم بیک ود حضرت ختیجہ. یعنی ہمارے نبی ہی واز ویری ہیومن, یہ بات یاد رکھیں, ہمارے نبی کے جذبات تھے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحابہ کہتے ہیں کہ جب حضرت ختیجہ کی وفات ہوئی تو رسول اللہ ڈڈ ناٹ اسمائل فار منتھس, دا موسٹ اسمائلنگ فیس ڈڈ ناٹ اسمائل فار منتھس. آپ سوچیں کتنا غم تھا ہمارے نبی کو. تو غم جو ہے وہ بالکل نیچرل ہے, لیکن غم کے کچھ آداب ہیں, یہ بات آپ یاد رکھیں. اگر ایک بندہ غم سے اتنا ٹھپ ہو جاتا ہے, کوئی وٹس ایور دا غم از, اگر وہ اتنا ٹھپ ہو جاتا ہے کہ وہ ڈیلی کی جو ایکٹیویٹیز ہیں وہ بالکل ہی کرنا چھوڑ دیتا ہے, تو یہ اس کا پیسو شکوہ ہے اللہ سے. آپ کو پتہ ہے علماء اس پہ لکھتے ہیں کہ ایک بندہ اپنی بیسٹ ٹرائی کر رہا ہے غم میں اٹھنے کی, اپنے آپ کو لفٹ کرنے کی, ٹھیک ہے نا, مین جو اس پہ ذمہ داریاں وہ نبھانے کی, اور دنیا میں بس چلنے کی صبر سے. تو یہ اللہ کو اتنا پسند ہے, اللہ تعالیٰ اس کو محبت سے دیکھتا ہے کہ دیکھو میرا بندہ کتنے صبر کے ساتھ اٹھ کے چل رہا ہے. یعنی باقاعدہ اللہ تعالیٰ کو یہ اتنی محبت کی نظر سے اللہ اس کو دیکھتا ہے, اور پھر اللہ کی مدد آتی ہے اسے. ایسے نہیں آتی اللہ کی مدد کہ ایک بندہ ٹھپ ہو کر بیٹھ جائے اور گیو اپ کر دے. یہ تو پھر پیسو شکوہ ہے نا اس کا, کہ وہ چلنا ہی نہیں چاہ رہا آگے, تو منہ سے تو وہ کر نہیں سکتا شکوہ اللہ سے, تو لہٰذا وہ باڈی لینگویج سے شکوہ کرنے لگ گیا کہ نہیں میں نے تو آگے چلنا ہی نہیں, میں نے تو جینا ہی نہیں. تو ایسے نہیں ہوتا ہے. جب آپ تھوڑا سا ایکشن لینا شروع کرتے ہیں, یہ اللہ کو میسیج ہے کہ اللہ مجھے تیرے فیصلے قبول ہیں, اور پھر اللہ تعالیٰ کی بہترین مدد آتی ہے. ٹھیک ہے, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گیو اپ نہیں کیا غموں کے باوجود. تو غم کے کچھ آداب ہوتے ہیں, اور ایک ادب یہ ہے کہ صبر کے ساتھ چلو. ٹھیک ہے, بہت کمر توڑ غم آ جاتے ہیں انسان کی زندگی میں, کبھی کبھی انسان کو فیوچر کے فکر ہونے لگ جاتے ہیں کہ میرا بنے گا کیا. لیکن آپ یاد رکھیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ان کو صرف اور صرف دیکھیں, ان کی 3 بیٹیوں کی وفات تو ان کی زندگی میں ہی ہوگی. حضرت رقیہ, ٹھیک ہے نا, حضرت زینب, اور تیسری جو ام کلثوم. حالانکہ 2 بیٹیاں حضرت عثمان غنی کے ساتھ نکاح میں تھیں. تو حضرت عثمان غنی جنگ بدر کے موقع پہ حضرت عثمان غنی نہیں گئے, پتہ ہے نا آپ کو. ہی واز ٹیکنگ کیئر آف دا حضرت زینب آئی گیس, یا ام کلثوم غالباً. تو لیکن ڈیتھ ہو گئی. اب اللہ کے نبی نے اپنی بیٹیوں کی ڈیتھ ہوتے بھی دیکھی ہے, اتنا بڑا گریف دیکھا. باپ تو جو ہے وہ جیتے جی مر جاتا ہے اگر اس کی اولاد کی ڈیتھ اس کی لائف میں ہو جائے, ٹھیک ہے نا. کون زندہ بچا؟ صرف حضرت فاطمہ. ہمارے نبی کی لائف میں صرف ایک اولاد زندہ بچی, اور انہی سے ان کی لینیج آگے چلی. یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کا ایک پلان ہے, اللہ کے نبی کا کوئی بیٹا نہیں ہے, لیکن یہ کہ حضرت فاطمہ سے آگے اللہ نے ان کو اولاد دی. اور وہ بھی آپ سوچیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار حضرت حسین کو گود میں اٹھایا تھا, اور اتنا روئے, کیونکہ اللہ نے انہیں بتا دیا تھا, دکھا دیا تھا کہ تیرے نواسے کے ساتھ جو ہے وہ ظاہر ہے کیا ہوگا. تو بہت روئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو ان کی زندگی میں اتنے غم آپ کو نظر آئیں گے, لیکن ہی کیپٹ آن گوئنگ ود امیزنگ انرجی. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہی تو بات بیفل کرتی ہے سارے ہسٹورینز کو, کہ ایک شخص اتنی انرجی کے ساتھ ڈیلی کیسے دن گزارتا ہے جبکہ اس کی زندگی میں غم ہی غم ہے.
لوگ تو ٹراما سے باہر نہیں نکلتے, ان کی زندگی میں ایک غم آ جائے وہ تو ٹھپ ہو جاتے ہیں, ٹھیک ہے نا. ہمارے غم کیا ہیں, آ جا کے کسی سے شادی نہیں ہوئی اس پہ ٹھپ ہو جاتے ہیں, آ جا کے یہی سب سے بڑا غم تو یہ ہے یوتھ کی لائف میں. تو آپ سوچیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے اپنے آپ کو لفٹ کرتے تھے اور کیسے ہی واز دا بیسٹ ورژن آف ہمسیلف ڈیلی. سب سے بڑی بات, ان کو انرجی کہاں سے ملتی تھی؟ پرپز سے. پرپز آف لائف سمجھیں. جب تک آپ کو پرپز آف لائف نہیں کلیئر, آپ غموں سے باہر نہیں نکلیں گے, آپ کو ڈپریشن گھیر لے گی. اگر تو ڈاروین سے پرپز آف لائف لیں گے تو ڈاروین کہتا ہے کہ لائف کا پرپز ہے ریپروڈکشن, بچے پیدا کرو, آگے بڑھو اور بس ریپروڈیوس کرو. یہ سمپل اینیمل والا پرپز ہے. اب خدا نہ خواستہ ایک بندے کو اولاد ہی نہیں ہوتی, اس کا تو پرپز آپ نے ختم کر دیا, وہ تو گیا, وہ تو اپنے آپ کو مار لے گا, وہ تو خودکشی کر لے گا کہ میری تو اولاد ہی نہیں, میں کیا کروں, میرا تو پرپز ختم. اسی طرح گوروں کے پرپز پہ جائیں گے, کھا لے پی لے جی لے. اب ایک بندہ جو ہے وہ اندھا ہے, اس کو کوئی ٹرمینل النس ہو گئی, کوئی بیماری ہو گئی, وہ تو یہ کر ہی نہیں سکتا, تو وہ بھی گیا. ایک بندہ وہ زندگی کا پرپز ایک انسان کو بنا لیتا ہے کہ اس سے شادی اور اس کو حاصل کرنا میرا مقصد ہے. اب وہ نہیں ہوگا تو اس کا پرپز ختم, کیونکہ ایک انسان سے اس کا پرپز منسلک تھا, تو وہ بھی گیا. اور یہ پھر ڈپریشن ہے, بہت سخت ڈپریشن ہے. اس لیے ایز لانگ ایز یور پرپز آف لائف از ٹو ورشپ اللہ, آپ کبھی ٹھپ نہیں ہوں گے, کیونکہ اللہ از آلویز دیئر. اللہ تعالیٰ سے مدد کبھی بھی طلب کر سکتے ہیں, اللہ تعالیٰ سے تعلق کبھی بھی قائم کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ الحی ہے, اللہ تعالیٰ القیوم ہے. الحی القیوم یہ اللہ کے ون آف دا گریٹسٹ نیمز ہیں. جب بھی دعا کریں ان دو ایٹریبیوٹس کو جو ہے وہ بول کر دعا کیا کریں. تو اس لیے ایز لانگ ایز یور پرپز از کلیئر, آپ نہیں رکیں گے لائف میں. پرپز ہے اللہ کا کہنا ماننا, پرپز ہے اللہ تعالیٰ کی ورشپ کرنا, پرپز ہے کوئی بھی غم آ جائے میں نے آگے بڑھنا ہے اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرتے ہوئے. اور جو کچھ میری زندگی میں ہو رہا ہے اٹ واز مینٹ ٹو بی. انسان ہوتے ہوئے جتنی کوشش کر سکتے ہیں کریں, اس کی بالکل اجازت ہے, توکل جسے کہتے ہیں. لیکن اس کے باوجود اگر کوئی مسئلہ ایگزسٹ کر رہا ہے آپ کی لائف میں تو اس کو قبول کرتے ہوئے اور اللہ سے مدد طلب کرتے ہوئے, ہمت طلب کرتے ہوئے آگے چلیں. بس یہ ہے وہ چیز جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں سمجھتا ہوں کہ ہم سب کو لینی چاہیے, کہ ہی کیپٹ آن موونگ فارورڈ ریگارڈ لیس آف وٹ ایور دا ایشو واز. تو بہرحال حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ ان کا چہرہ پیل ہو گیا اس غم سے کہ انہیں حضرت ختیجہ کی یاد آ گئی, ان کو دیکھ کے, ان خاتون یعنی ان کی بڑی بہن کو دیکھ کے. ٹھیک ہے, تو یہ محبت تھی حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہا سے. اور حضرت ختیجہ کی جو بلیسنگز ہیں وہ اس لیول کی بلیسنگز ہیں کہ آپ سوچیں کہ ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ختیجہ کو کہا کہ جبرائیل آئے ہیں اور وہ آپ کو اللہ کا سلام پیش کر رہے ہیں. اللہ اکبر, اللہ تعالیٰ آپ کو سلام کہہ رہے ہیں اور جبرائیل آپ کو سلام کہہ رہے ہیں. آپ سوچیں. تو حضرت ختیجہ اتنی انٹیلیجنٹ لیڈی تھی, انہوں نے آگے سے کیا کہا, انہوں نے کہا اللہ السلام ہے, اور جہاں تک جبریل کی بات ہے تو اس کو بھی میرا سلام. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جبرائیل آپ کو جنت میں ایک ایسے محل کی بشارت دیتے ہیں جو روبیز کا بنا ہوا ہے, پرلز کا بنا ہوا ہے, اور وہاں کوئی نوائز نہیں, کوئی غم نہیں. سبحان اللہ. اس لیول کا ایمان جب بندے کا ہو جائے, ایک بات میری یاد رکھیں آپ, جس بندے کو اللہ غم دیتا ہے نا, اس کی زندگی میں کوئی بہت بڑا غم آ جائے, انفارچونیٹ انسیڈنٹ ہو جائے, اس بندے کا دنیا سے آہستہ آہستہ دل اٹھتا جاتا ہے. یہ بہت بڑی نعمت ہے اگر آپ اس پہ کبھی سوچیں. اور جس بندے کا دنیا سے دل اٹھ گیا وہ بندے کی پھر نظر آخرت پہ ہی لگے گی, اگر اس کے پاس آخرت کا کانسیپٹ ہے. اگر تو دنیا ہی اس کا مقصد تھا پھر تو وہ گیا, پھر تو بچا ہی کچھ نہیں پیچھے. لیکن کئی لوگ آپ دیکھیں گے کہ غم کی وجہ سے ان کا دل اٹھ جاتا ہے دنیا سے. وہ کہتے ہیں ہمیں کیا چاہیے دنیا سے, ہمیں کیا لذت دنیا سے, ہماری نظر آخرت پر ہے, اور پھر ان امیجنیبل ریوارڈز آخرت میں ان کا ویٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو جتنا آپ کا پختہ ایمان آخرت پر ہوتا جائے گا, آپ دیکھیں گے آپ دنیا کے چیلنجز کو فائٹ کرنے میں بہت سٹرونگ ہوتے جائیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے نا. لیکن یہ کہ آسانی مانگنی چاہیے. اللہ کے نبی نے آسانی پسند کی. اس کا یہ مطلب نہیں کہ اب بندہ جو ہے وہ مشکلات مانگے. اس کا مطلب صرف یہ کہ اگر آ جائیں تو ریڈی رہیں, لیکن ویسے آسانی طلب کریں. ٹھیک ہے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقینا عذاب النار, یہ اللہ کے نبی کی فیوریٹ دعا تھی. تو بہرحال حضرت خدیجہ بہت انٹیلیجنٹ خاتون تھیں. ان کے کچھ بلیسنگز یہ کہ شی واز دا فرسٹ ٹو بلیو ان رسول اللہ. شی کمفرٹیڈ ہم ایز سون ایز دا ریولیشن بگین. زملونی زملونی, حضرت خدیجہ نے بہت سہارا دیا, رسول اللہ کو اس ٹائم پہ کھڑا کیا.
کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ پہ اللہ نہیں ایسے کر سکتا. یعنی اللہ کے نبی پریشان ہو گئے کہ میرے ساتھ ہو کیا رہا ہے. ہمارے نبی اتنے سمپل تھے, اتنے یعنی ان کا بچوں کی طرح کا سافٹ دل تھا کہ جب انہوں نے دیکھا جبرائیل کو تو وہ اتنا گھبرا گئے, پریشان ہو گئے, گھر میں آ گئے. تو وہ سمجھے کہ پتہ نہیں میرے ساتھ ہو کیا رہا ہے, میں کہیں مجنون تو نہیں, اللہ معاف کرے, یہ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ. لیکن یہ کہ حضرت خدیجہ نے شی سیڈ ٹو ہم کہ نہیں, اللہ آپ کو اکیلا نہیں چھوڑ سکتا, آپ مسکینوں کا خیال رکھنے والے ہیں, آپ یتیموں کا خیال رکھنے والے ہیں, آپ غریبوں کا خیال رکھنے والے ہیں, کیسے اللہ آپ کو چھوڑ سکتا. تو یہ بہت ہی کمفرٹنگ ورڈز ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے, اینڈ لٹرلی ہی اسٹوڈ اپ. اور پھر سب سے بڑی بات کہ دیکھیں, ایک نوبل وائف وہ ہوتی ہے جو اپنے خاوند کا ساتھ اس کی مشکلات میں دیتی ہے, اس کے ساتھ چلتی ہے. اور آپ دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ورقہ بن نوفل کے پاس بھی لے جانے والی حضرت خدیجہ ہے, کمفرٹ کرنے والی اور فوراً سے ان کو سلوشن دینے والی کہ کسی طرح میرے خاوند جو ہیں وہ کام ڈاؤن ہو جائیں. تو یہ حضرت خدیجہ کی بہت سی بلیسنگ ہیں. اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ان جیسا مجھے نہیں مل سکتا, کیونکہ انہوں نے میرا اس وقت ساتھ دیا ہے. شیب ابی طالب دیکھیں, حضرت خدیجہ ویلدی خاتون تھی. حضرت خدیجہ چاہتی تو کوئی اور خاتون ہوتی تو وہ کہہ سکتی تھی کہ میرا اس میں کیا قصور ہے, لیکن شیب ابی طالب بھی گئیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ, مشکلات میں کبھی ان کا ساتھ جو ہے وہ نہیں چھوڑا اما خدیجہ رضی اللہ عنہا نے. تو بہرحال چلڈرن بھی آپ دیکھیں رسول اللہ علیہ وسلم کو حضرت خدیجہ سے ملے, زینب, رقیہ, ام کلثوم اور فاطمہ رضی اللہ عنہا. اور جو پروجنی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ صرف حضرت فاطمہ سے آگے چلی, حسن اور حسین جو ہیں وہ آپ کو پتہ رضی اللہ عنہ. بہرحال یہ ایک بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ جو میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ بہت سی ٹریجڈیز دیکھی ہمارے نبی نے, بہت سے پرابلمز آفٹر پرابلمز دیکھے, لیکن یہ کہ ان کا اللہ سے تعلق مزید سے مزید اسٹرانگ ہی ہوتا گیا. ٹھیک ہے, تو انبیاء میں یہی اسپیشل بات تھی کہ مشکلات میں وہ مزید اللہ کے قریب ہو جاتے تھے. اور ہمارا تھوڑا سا اپوزٹ ہوتا ہے کہ مشکلات میں ہماری عبادات بھی کم ہو جاتی ہیں, نمازیں بھی ذرا خشیت کم ہونے لگ جاتی ہے. لیکن اگر آپ جگرے والے ہیں نا, جیسے اللہ نے سورہ بقرہ میں آئی تھنک ورس 46 ہے, اللہ کہتے ہیں نا وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ, صبر اور نماز میں طاقت پکڑو, مدد پکڑو, اور بے شک یہ بھاری ہے لیکن خاشعین کے لیے نہیں. اللہ نے پہلے ہی بتا دیا یہ کام بھاری ہے, یعنی مشکلات میں صبر کرنا اور نماز میں مدد طلب کرنا اٹ از ہیوی, لیکن خاشعین کے لیے نہیں. خاشعین کون ہے؟ ہمبل لوگ جو واقعی ہی آخرت پر ایمان رکھنے والے ہیں, جنہیں پتہ ہے دنیا کی اوقات پتہ لگ گئی انہیں غموں سے کہ یہ تو دنیا میں کیا رکھا ہے مومن کے لیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میرے لیے دنیا میں کیا رکھا ہے. میری مثال ایسے ہے جیسے کہ ایک ٹریولر ہے, وہ چل رہا ہے اور کچھ دیر ریسٹ کرنے کے لیے درخت کے نیچے بیٹھ گیا, بس یہی ہے دنیا. اللہ کے نبی نے دنیا کو پسند بھی نہیں فرمایا. ایک بار اسرافیل جو ہے وہ آئے زمین پر, پہلی بار آئے, اور حضرت جبرائیل گھبرا گئے. صحیح روایت ہے, حضرت جبرائیل اس لیے گھبرا گئے, انہوں نے کہا کہ یہ جو فرشتہ آیا ہے آج زمین پہ یہ آج تک پہلے نہیں آیا ہے, تو وہ اس لیے گھبرا گئے کہیں قیامت تو نہیں آنے والی, سور پھونکنے تو نہیں آ گیا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر حضرت اسرافیل نے چوائس دی. انہوں نے کہا کہ آپ کو اللہ چوائس دے رہا ہے, ایک یہ کہ آپ دنیا میں کنگ بن جائیں, وہ تو ویسے بھی آپ ہیں, لیکن کنگ بننے سے مراد ہے کہ تمام دنیا کی آسائشیں اللہ آپ کو دے گا. دوسرا یہ ہے, اور آخرت تو ہے ہی آپ کی, دوسرا یہ ہے کہ آپ ایک ہمبل لائف سٹائل جو رہ رہے ہیں اسی طرح رہیں, اور آخرت تو ہے ہی آپ کی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آئی چوز دا لیٹر, میں یہی پسند کرتا ہوں کہ میرا ایک ہمبل بیک گراؤنڈ ہو, میری ایک ہمبل لائف ہو. تو یہ رسول اللہ علیہ وسلم کی پرسنل چوائس بھی ہے. اوکے, تو بہت تقویت والی یہ بات ہے اگر آپ اس پہ غور کریں. ٹھیک ہے, اگر کسی کی جاب نہیں لگ رہی, کسی کے پاس دنیا کی وہ آسائشیں نہیں ہے, تو وہ یہیں سے تقویت پکڑ لے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پسند ہی نہیں کیا. سیدھی سی بات, سمپل لائف سٹائل کو پسند کیا ہمارے نبی نے. اینی وے, تو پھر میں نے آپ کو بتایا کہ جیسے ابو جہل نے عبداللہ کی جو ڈیتھ تھی ان پر کس طرح سے اس نے واویلا کیا اور کس طرح سے جشن منایا, لیکن سورہ کوثر جو ہے وہ نازل ہوئی. دوسرا واقعہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے بعد وہ مشہور واقعہ ہے کعبہ کی ری بلڈنگ, اور کعبہ پہ جو فلڈ آیا تھا اور پھر کعبہ کو ریکنسٹرکٹ جو ہے دوبارہ سے کیا گیا تھا. یہ تب کا واقعہ جب اللہ کے نبی تقریباً 35 سال کے تھے اور حضرت خدیجہ سے شادی ہوئی تقریباً جو ہے وہ 10 سال ہو چکے ہیں. تو واقعہ ایسے ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ پرانے دور میں کعبہ کے قریب گھر تھے, تقریباً 10-15 فٹ کے فاصلے پہ ایک گھر تھا. ظاہر ہے بہت کلوز گھر تھے,
یہ تب کی بات ہے نا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کی بات ہے. تو ایک خاتون جو ہے وہ کوکنگ کر رہی تھی, تو کوکنگ کرتے کرتے جو ہے وہ آگ لگی اس کے ایک کپڑے کو, اور اس سے جو ہے وہ کعبہ کے کلوتھ نے جو ہے وہ آگ کیچ کر لی. واقعہ کچھ ایسے ہیں. بہرحال اس سے یہ کہ کعبہ کافی زیادہ ڈیمیج ہو گیا, کعبہ کی دیواریں کافی ڈیمیج ہو گئیں, اور کعبہ کافی شارٹ ہائٹڈ اس دور میں 12 فٹ سے 15 فٹ کی رینج میں تقریباً کعبہ ہوتا تھا, جتنی ایک کیمل کی ہائٹ ہوتی ہے. بہرحال اس کے بعد ایک میسو فلڈ آیا اس واقعے کے بعد, کعبہ کے ڈیمیج ہونے کے بعد. اور کعبہ میں فلڈ ویسے آپ کو پتہ ہے کہ 1945-46 کی آپ کو کچھ ویڈیوز مل جائیں گی ڈیلی موشن, اور اس میں یوٹیوب پہ کہ آپ دیکھیں گے, میں دیکھ بھی رہا تھا یوٹیوب پہ کہ لوگ سوئمنگ کر کے باقاعدہ جو ہے وہ کر رہے ہیں. تو بڑا انٹرسٹنگ واقعہ ہے کہ اب انہوں نے ری بلڈ کرنا تھا کعبہ کو قریش نے, اور انہیں بھی یہ بات کا بڑا احساس تھا کہ کعبہ کو حرام منی سے ہم ری بلڈ نہیں کر سکتے. انہیں بھی پتا تھا ہمارا پیسہ حرام ہے, ظاہر ہے سودی کاروبار تھا, تو وہ کہتے تھے نہیں یار کعبہ پہ یہ نہیں لگانا, ٹھیک ہے ویسے ٹھیک ہے لیکن کعبہ پر یہ پیسہ ہم نے نہیں لگانا. تو یقین کریں اللہ تعالیٰ کی حکمت دیکھیں کہ اللہ نے اپنے گھر کو کیسے پروٹیکٹ کیا کہ جو پیسہ انہوں نے لگایا وہ ساری حلال کی انکم تھی ان کی. اور وہ سامان کہاں سے خریدا, یہ اتنی انٹرسٹنگ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بیسٹ سامان بھیجا کعبے کی ری بلڈنگ کے لیے. وہ کیسے؟ اس وقت جو سیزر تھا روم کا, اس نے کچھ سپلائز بھیجی تھی یمن میں, ایک شہر میں, یمن میں ایک ان کا وہ چرچ بن رہا تھا, وہ چرچ ڈسٹروائے ہوا تھا, پرشینز نے ڈسٹروائے کیا تھا. تو چرچ کی ری بلڈنگ کے لیے اس نے کچھ ووڈ اور ماربل اور کچھ سامان بھیجا ہوا تھا چرچ کی ری بلڈنگ کے لیے. لیکن ہوا یہ کہ ان کا جو شپ تھا وہ راستے میں کوئی طوفان آیا, تو شپ آف دا کوسٹ ہوا ونڈ کی وجہ سے, اور جدہ جا کر لگ گیا, جدہ کے وہاں پہ جو ساحل ہے وہاں پر جا کر لگ گیا. اب ظاہر ہے کہ وہ آگے نہیں لے جا سکتے تھے کارگو کو, تو انہوں نے کیا کیا کہ اس کی بولی لگا دی کہ اس کو کوئی خریدنا چاہتا ہے تو خرید لیں. اور قریش کو جب یہ بات پتہ لگی تو قریش نے کہا یہ تو بڑا اچھا موقع ہے, ہم کعبہ کی ری بلڈنگ کے لیے یہ جو بیسٹ سامان ہے اس کو خرید لیتے ہیں. اور پھر انہوں نے کیا کیا کہ بیسٹ سامان کو خریدا, اور بیسٹ جو کرافٹس مین تھے ان کو ہائر کیا. یعنی آپ اللہ کی پلاننگ چیک کریں کہ اللہ نے ایز اف سامان بھیج دیا ان تک. وہ سوچ رہے تھے کہ ہمیں سامان اتنا اچھا کہاں سے ملے گا, کیسے لائیں گے, اللہ تعالیٰ نے جدہ تک بھیج دیا. اور آج تک جو ہے وہ جدہ آپ کو پتہ ہے نا کہ ماربل اور ووڈ میں, یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ لکھا ہوا ہے کہ اس کا ماربل اور ووڈ آج تک بہت اچھا ہے جدہ کا. اینی وے, تو بہرحال قریش نے پیسے گیدر کیے, بیسٹ کرافٹس مین ہائر کیے, اور اب ایک اور تذبذب کا وہ شکار ہوئے کہ یار کعبہ کو ڈسٹروائے کرنا چاہیے کہ نہیں, کہیں ایسا نہ ہو ہم پہ کوئی آفت آ جائے کعبہ کو چھیڑ کر. اور پھر اس کے لیے انہوں نے لٹمس ٹیسٹ جو تھا وہ ولید ابن المغیرہ کو لٹمس ٹیسٹ بنایا, کیونکہ ولید ابن المغیرہ جو تھا اس نے خود کہا, بہادر آدمی تھا, حضرت خالد بن ولید کا باپ, اور کافر تھا. اس کے بارے میں بہت سخت آیات بھی نازل ہوئیں, ٹھیک ہے, 30ویں پارے میں کہ اس کو ہم جہنم میں بھیجیں گے, وہ بڑی سخت آیات ہیں. بہرحال حضرت خالد بن ولید پہ بڑی بھاری تھی وہ آیات, ظاہر ہے باپ تھے ان کے. اینی وے, تو ولید نے تھوڑی ہمت کی, اس نے کہا کہ میں ٹرائی کروں گا. لیکن اس سے پہلے کیا ہوا کہ زمزم کے ویل میں سے ایک بہت بڑا سنیک نکلا, اور وہ سنیک جو ہے جب بھی وہ کعبہ کو کے قریب آنے کی کوشش کرتے تھے قریش, اور کعبہ کو تھوڑا ہٹ کرنے کی کوشش کرتے تھے اس سے ہتھوڑے سے, تو وہ سنیک سامنے کھڑا ہو جاتا تھا. تو اس سے وہ بڑا ڈر گئے کہ یہ تو سنیک کا مطلب ہے, اس کا مطلب کہ کعبہ کو اگر ہم نے کچھ کہا تو یہ تو ہم پہ کوئی آفت آ جائے گی. لیکن اللہ کی طرف سے ایک سائن آیا کہ ایک بہت بڑا پرندہ آیا اور وہ سنیک کو اٹھا کر لے گیا. یہ اوتھینٹک تاریخ میں واقعہ ہے. یہ انہوں نے ایک سائن لیا کہ چلو اللہ نے سنیک ہٹا دیا, اس کا مطلب کہ اللہ چاہتا ہے کہ ہم قریب آئیں اس کے. بہرحال ولید قریب آیا, اور ولید نے دعا کی اللہ سے. اب دیکھیں کہ اللہ کو وہ جانتے تھے, اس نے کہا کہ اے اللہ مجھے پنش نہ کرنا, میری صرف یہ نیت ہے کہ ہم تیرے کعبہ کو دوبارہ ری بلڈ کرنا چاہتے ہیں. تو ولید نے پہلی ضرب لگائی اور کعبہ کی ایک جو وال تھی اس کو توڑنا شروع کیا. اب وہ باقی ڈر کر پیچھے کھڑے تھے کہ اب کوئی آفت آنے والی ہے. بہرحال انہوں نے کہا کہ اگر ولید صبح زندہ بچ جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اچھا سائن ہے. تو صبح ولید اٹھے, بالکل صحیح سالم اور صحیح تھے. تو انہوں نے کہا اچھا چلو ہمارا لٹمس ٹیسٹ جو ہے یہ کامیاب ہوا. اب انہوں نے کیا کیا کہ 4 گروپس بنائے اپنے سب ٹرائبس کے. قریش کے سب ٹرائبس کون کون تھے؟ ظاہر ہے بنو ہاشم, بنو مخزوم اور بنو عبد مناف. 4 ٹرائبس جو تھے فیمس ان کو جمع کیا اور ان کے گروپس بنائے, اور ایچ گروپ کو ایک وال دے دی. موسٹ پریسٹیجیس جو وال تھی وہ ظاہر ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم کے ٹرائب کو آئی, کیونکہ وہ
عبد المطلب کی وجہ سے. اور اسی طرح بنو مخزوم جو ہے جس میں ابو جہل کا قبیلہ بنو مخزوم ہے, اس کے حصے میں ایک وال آئی. بنو عبد مناف اور بنو مخزوم میں پھر یہ لڑائی بھی ہوئی کہ بلیک سٹون, چونکہ بلیک سٹون والی جو سائڈ تھی وہ بنو مخزوم کی سائڈ پر تھی, تو ان میں یہ لڑائی ہوئی کہ اب اس کو کون لگائے گا, حجر اسود کو کون لگائے گا. بہرحال 5 دن تک لڑائی ہوتی رہی اور بنو مخزوم نے سیکرٹلی ایک پیکٹ کر لیا اپنے باقی جو ان کے سب ٹرائبس تھے ان کے ساتھ کہ تم مرتے دم تک ہمارا ساتھ دو گے, یہاں تک کہ حجر اسود کو ہم ہی لگائیں گے. یعنی ان کی جاہلیت چیک کریں کہ وہ اپنے بیوی بچوں کو چھوڑنے کے لیے تیار ہیں, مرنے کے لیے تیار ہیں, صرف کس لیے, پریجوڈیس کے لیے, اور صرف کس لیے کہ ہمارا پرائیڈ بچ جائے. یعنی اس لیول کی ان میں پرائیڈ تھا. بہرحال 5 دن تک وہ لڑتے رہے اور 5 دن کعبہ کی کنسٹرکشن جو ہے وہ سٹاپ ہو گئی. لیکن ابو عمیر ابن مغیرہ, دی اولڈسٹ پرسن ان مکہ, وہ ذرا وائز انسان تھا. اس نے کہا کہ لڑو گے مرو گے چھوڑو اس بات کو, ہم ایک طریقہ اختیار کرتے ہیں کہ جو بھی بگ ڈور سے, کعبہ کے سامنے جو بگ ڈور تھا, جو بھی اس بگ ڈور سے صبح داخل ہوگا پہلا انسان, ہم اس کو یہ موقع دیں گے کہ وہ اس میں حجر اسود کا فیصلہ ہم سے کروائے. اور اللہ تعالیٰ ہیڈ ویلڈ اٹ سچ کہ رسول اللہ انٹر ہوئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 35 سال کی عمر کے تھے اس وقت, ٹھیک ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انٹر ہوئے تو سارے قبیلے خوش ہو گئے, اور اس لیے خوش ہوئے کیونکہ انہیں تھا کہ رسول اللہ اتنے جینٹل سافٹ ہیں اور اتنی محبت کرنے والے ہیں کہ یہ ہمارے قبیلے کا نام لیں گے. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے وائز تھے, انہوں نے فیصلہ یہ کیا کہ ایک چادر میں حجر اسود کو رکھا جائے گا اور چاروں قبیلے اس چادر کا ایک ایک کونا پکڑیں گے اور آگے لے کر جائیں گے. اور یہ ایسا فیصلہ تھا کہ سب کو یہ فیصلہ بہت پسند آیا. بہرحال اس طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فیصلہ کروایا, اور یہ ان کے وزڈم کو شو کرتا ہے, اور یہ ان کے پیس میکر کو بھی شو کرتا ہے, اور یہ ان کی ڈپلومیسی کو بھی شو کرتا ہے. ہمارے نبی پیس میکر بھی تھے, ڈپلومیٹک بھی تھے, اور حکیم بھی تھے, حکمت والے بھی تھے بہت زیادہ. اور یہ بہت ضروری ہے کہ سب کے ساتھ جسٹس کیا جائے, ٹھیک ہے نا, کسی ایک کی فیور نہیں کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. یہاں پہ ایک ایڈیشنل پوائنٹ ہے کہ یہ اللہ کے نبی کی خاص بات تھی کہ جو بھی ان کے ساتھ ڈیل کرتا تھا وہ یہی سمجھتا تھا کہ سب سے زیادہ محبت اللہ کے نبی ہم سے ہی کرتے ہیں. عمر بن العاص کہتے ہیں کہ مجھے لگتا تھا کہ اللہ کے نبی سب سے زیادہ محبت مجھ سے کرتے ہیں. تو ایک بار عمر بن العاص نے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ سب سے زیادہ محبت کس سے کرتے ہیں کرنٹلی؟ تو انہوں نے کہا عائشہ رضی اللہ عنہا. کہا ان کے والد سے, کہا عمر سے, یہاں تک کہ میں پوچھتا گیا میرا نام ہی نہیں آیا. تو انہوں نے کہا کہ میں پھر چپ ہو گیا, میں سمجھ گیا. لیکن یہ کہ ان سے بھی کرتے تھے, بٹ اللہ کے نبی نے سچ بولا سب سے زیادہ ان سے ہے. لیکن یہ کہ جو بھی ان سے ڈیل کرتا تھا سمجھتا تھا کہ سب سے زیادہ مجھ سے ہی محبت کرتے ہیں اللہ کے نبی. بہرحال اللہ کے نبی نے شیٹ گارمنٹ میں رکھا اور سب کو کہا کونا پکڑو, اور اس طرح سے کعبہ کو پراپر ری بلڈ کیا گیا. کعبہ کو جو ری بلڈ کیا گیا اس کی بھی میں آپ کو ذرا ایک پکچر دکھاؤں کہ آپ کو پتہ ہے کہ ریکٹینگل شیپ تھا کعبہ حضرت ابراہیم کے دور سے, ٹھیک ہے, اور اس کا جو ڈور تھا وہ نیچے تھا. قریش نے کچھ چینجز کی, ایک تو یہ کہ ان کے پاس مٹیریل ختم ہو گیا اور اللہ ہیڈ ویلڈ کے ایسے ہی رہے, تو وہ یہ کہ انہوں نے ایک اسکوائر شیپ بنایا, ٹھیک ہے, وہ اسکوائر شیپ میں آپ کو دکھاتا ہوں. دوسرا یہ کہ وہ حتیم کا جو ایریا ہے وہ ابھی تک ایسا کیوں ہے, کیونکہ دس از ہاؤ اللہ پلانڈ اٹ ٹو بی. وہ ایریا ہے نا جو اصل میں مٹیریل ختم ہو جانے کے بعد وہ نہیں بنا سکے, تو وہاں پہ انہوں نے 2 پوسٹ لگا دیں, اور وہ پوسٹ ابھی تک اس طرح سے سیمی سرکولر حتیم کا جو ایریا ہے یہ دس از ہاؤ اٹ واز. تھوڑا سا لفٹ ہو گیا دروازہ, ٹھیک ہے, اور یہ حتیم کا ایریا یہ انہوں نے اس طرح سے بنا دیا جہاں نوبل مین بیٹھا کرتے تھے قریش کے. تو ایک تو اسکوائر شیپ ہو گیا کعبہ ریکٹینگل شیپ سے ہٹ کے, دوسرا ہے کہ انہوں نے اس کو تھوڑا سا اس کی ہائٹ بھی بڑھا دی, پرنالا بھی انہوں نے بنایا, ٹھیک ہے, پرنالا بھی انہوں نے واٹر سپاؤٹ جسے کہتے ہیں پرنالا, وہ بھی انہوں نے بنایا. بہرحال تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواہش ظاہر کی کہ میری خواہش ہے کہ کعبہ بالکل ویسا ہو جیسا حضرت ابراہیم کے دور میں تھا. لیکن حضرت عائشہ کو کہا, لیکن انہوں نے کہا کہ یہ میں اس لیے نہیں کر رہا کہ تم لوگ نئے مسلمان ہو تو کہیں تم میں کوئی پھوٹ نہ ڈل جائے. یعنی حکمت کو مد نظر رکھتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے اس کو آرڈر نہیں کیا دوبارہ چینج کرنے کا. لیکن عبداللہ بن زبیر تک جب یہ خبر پہنچی, یہ حدیث پہنچی, عبداللہ بن زبیر جو ہے وہ یزید جب ایک جگہ وہاں پر تھا اپنے امیر معاویہ کے بعد, تو عبداللہ بن زبیر جو ہے وہ مکہ اور مدینہ ان کے ہاتھ میں تھا. عبداللہ بن زبیر حضرت ابو بکر کے نواسے ہیں,
وہ وہاں پر کیلف بن گئے تھے عبداللہ بن زبیر، اور پھر ان کو بے دردی سے شہید کیا تھا اس نے حجاج بن یوسف نے۔ تو عبداللہ بن زبیر نے کعبہ کو دوبارہ سے ری بلڈ کیا تھا ڈسٹرائے کر کے، اور اس طرح بنانے کی کوشش کی تھی جس طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی۔ ایک یہ کہ ڈور نیچے ہو تاکہ وہ سب کے لیے ایکسیسیبل ہو۔ اللہ کے نبی نے اس کو پسند نہیں فرمایا کہ صرف نوبل مین اندر جاتے ہیں، ٹھیک ہے، آج بھی ایسے یہ نوبل مین ہی اندر جاتے ہیں، لیکن یہ کہ یہ حکمت اللہ تعالیٰ نے اس کو ایسے ہی رکھنا تھا، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ آج اگر ڈور کعبہ کا اوپن ہوتا ہر ایک کے لیے تو آج آپ رش وہاں دیکھ لیں، لوگوں نے ویسے ہی کچل کے ہی مر جانا تھا۔ حجر اسود کا اگر کسی کو ایکسپیرینس ہے تو آپ کو پتہ ہے لوگ کس طرح سے پاگل ہوئے ہوتے ہیں، تو ظاہر ہے کہ اس کا شوق بھی بہت ہے لوگوں کو۔ تو بہرحال یہ اللہ کی حکمت ہی تھی۔ تو عبداللہ بن زبیر کو پھر بے دردی سے شہید کیا اور کیٹاپلٹ گرایا کعبے پہ، کعبے کو ڈسٹرائے کیٹاپلٹ سے کیا حجاج بن یوسف نے۔ یعنی آپ دیکھ لیں اس کی جرت اور کس طرح کا وہ ظالم سفاک آدمی تھا، اور دوبارہ اس نے بغض میں کہ نہیں، جس طرح میرے آباء و اجداد نے بنو امیہ نے جس طرح سے اس کو کنسٹرکٹ کیا تھا ویسے ہی کروں گا، دوبارہ وہ اسی میں لے آیا ریکٹینگل شیپ میں، لیکن اسکوائر شیپ میں۔ لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ کا بھی ایک پلان ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی بھی یہ حکمت تھی کوئی ڈیفینیٹلی اس کے پیچھے۔ تو آج کعبہ جس شیپ میں آپ کو نظر آ رہا ہے وہ شیپ ہے جو اوریجنلی قریش نے ری بلڈ کی تھی اس طوفان کے بعد، اور جو ظاہر ہے فائر لگ جانے کے بعد۔ بہرحال یہ واقعہ ہے کعبہ کی ری بلڈنگ کا اور کعبہ کے دوبارہ تعمیر کرنے کا، اور اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اگین کیریکٹر ہمیں کیا نظر آ رہا ہے کہ اللہ کے نبی نبوت سے پہلے بھی پسندیدہ ترین شخصیت تھے قریش کے، اور کتنا ٹرامیٹک یہ ایونٹ ہوگا اللہ کے نبی کے لیے کہ جیسے ہی انہوں نے اللہ کا نام لینا شروع کیا، اللہ کی وحدانیت کو پروموٹ کرنا شروع کیا، تو میجورٹی ان کے دشمن بن گئے اور میجورٹی ان کے خلاف ہو گئے۔ تو اسی لیے یاد رکھیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ابو جہل نے کبھی یہ نہیں کہا۔ دیکھیں، اگر ابو جہل سے بڑا دشمن تو کوئی نہیں نا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ آپ حیران ہوں گے کہ ابو جہل کی آپ کو ایک بھی کوئی ایسی دلیل نہیں ملے گی کہ اس نے کیریکٹر پہ کبھی رسول اللہ کے کوئی بات اچھالی ہو۔ وہ ہمیشہ ہی کہتا تھا جادو ہے، یہ جادوگر بن گیا ہے، کاہن بن گیا ہے، اللہ معاف کرے، یا مجنون بن گیا، لیکن کبھی کیریکٹر پہ کوئی بات نہیں کی۔ حضرت عائشہ والا مسئلہ اگر اتنا بڑا مسئلہ ہوتا تو مشرکین نے چھوڑنا تھا اللہ کے نبی کو؟ آپ خود بتائیں۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ اس دور میں اس عمر میں نکاح ہو جانا، شادی ہونا، یہ ایک عام روایت تھی، یہ ایک عام بات تھی، ورنہ تو انہوں نے چھوڑنا ہی نہیں تھا۔ اس بات کو پک کر کے چائلڈ میرج پہ اللہ معاف کرے جیسے آج کے اسلاموفوبس کرتے ہیں۔ اور ایک بھی بار ابو جہل سے بڑا عربک کا کوئی ماہر نہیں تھا۔ ٹو نیم سم، ابو جہل بہت بڑا ماہر تھا، الولید المغیرہ بہت بڑا ماہر تھا۔ الولید تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا بھی ایک بار، کہا میں بات کرتا ہوں، کیونکہ بات بہت آگے بڑھ رہی تھی۔ الولید نے کہا کہ اس سے پہلے ہم اس کو کوئی قتل کرنے کا پلان بنائے، ایک بار مجھے موقع دو، میں جاتا ہوں۔ الولید نے بہت کہا میرے بھتیجے تجھے کیا ہو گیا ہے، اتنا اچھا ہمارا ماحول تھا، سب کچھ ٹھیک چل رہا تھا، باپ بیٹے سے لڑنے لگ گیا ہے، فیملیز تتر بتر ہو رہی ہیں، کیوس پھیل گیا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اللہ کے نبی سنتے رہے، مسکراتے رہے، سنتے رہے۔ جب ولید فنش کر گیا، اللہ کے نبی نے کہا آر یو فنشڈ؟ انہوں نے کہا میں نے اپنی بات کر لی ہے۔ اللہ کے نبی نے سورہ فصلت پڑھنا شروع کی، اور روایات میں آتا ہے کہ میرے خیال 9-10 آیات ہی ابھی پڑھی ہوں گی، ولید نے اپنے کانوں میں انگلیاں دے لیں اور چیخنے لگ گیا۔ اس نے کہا کہ سٹاپ، رک جاؤ، آئی کین ناٹ ٹیک اٹ اینی مور، اور وہ بھاگ گیا۔ اور پھر اس نے ابو جہل کو کہا کہ یہ انسان کا کلام نہیں ہے جو میں سن کر آیا ہوں، یہ انسان کا کلام نہیں ہو سکتا۔ ابو جہل نے کہا نہیں، کچھ تو بتاؤ، کچھ تو بہانہ بناؤ، ہم نے ریجیکٹ تو کرنا ہے۔ جب اسے کوئی بہانہ نہیں ملا تو اس نے کہا ہاں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جادو ہے، بس یہی کہہ سکتے ہیں۔ اور پھر اللہ نے آیت بھی پھر وہ نازل کی نا کہ یہ جادو نہیں ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، رب العالمین کا کلام ہے۔ تو بہرحال بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ایون اس دور کے عربز نے کبھی قرآن میں عربک کی مسٹیکس نہیں نکالی۔ تو آج کے جو لوگ ہیں جن کو عربک پتہ بھی نہیں ہے، جو اسلاموفوبز ہیں، وہ کیسے قرآن کو چیلنج کر سکتے ہیں؟ اس کا لنگوسٹک میریکل کیسے چیلنج کر سکتے ہیں؟ جبکہ اس دور کے عربک کے جو پی ایچ ڈیز تھے وہ نہیں آج تک نکال سکے، انہیں سمجھ ہی نہیں آئی۔ بہرحال تو بہت سے اس سے پوائنٹ اخذ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک پوائنٹ یہ اخذ ہوتا ہے کہ جب اللہ کوئی کام کرانا چاہتا ہے تو اللہ وہاں سے ریسورسز بھیج دیتا ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ جیسے انڈائریکٹلی جو کیسر ہے وہ فائنینس کر رہا ہے کعبہ کی کنسٹرکشن کو۔ آپ دیکھیں اس نے کتنا مہنگا سامان اپنے چرچ کے لیے بھجوایا،
لیکن وہ سامان کتنے سستے داموں میں بکا طوفان کی وجہ سے، اور وہ پھر کعبہ کی تعمیر میں استعمال ہوا۔ یعنی آج بھی آپ دیکھیں ایسی ہی مثالیں ہیں۔ 9/11 کے بعد اسلام زیادہ پھیلا، انہوں نے پتہ نہیں 9/11 کے پیچھے کیا ایجنڈا تھا۔ کانسپیریسی تھیوری کہتی ہے نا کہ یہ تو خود کرایا انہوں نے، تو خود اگر کرایا ہے، اس کے پیچھے ایجنڈا جو بھی تھا، واٹس ایور دا ایجنڈا، اسلاموفوبیا پھیلانا یا یہ کہ مسلم کنٹریز میں حملہ کرنا، لیکن وہ ان کے الٹ پڑ گئی انہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے کرنے کے کام ہے کہ اللہ تعالیٰ کبھی کبھی ایسے معاملات ہوتے ہیں کہ اس سے خیر ہی نکلتی ہے، وہ انسان خیر دیکھ نہیں سکتا لیکن اس میں خیر ہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ بڑا سٹرونگ پوائنٹ ہے آج کے لیے۔ تو آج ہم یہیں تک ہی انشاءاللہ کریں گے۔ نیکسٹ کلاس انشاءاللہ نیکسٹ ٹیوزڈے کو ہوگی، اس میں زید بن حارثہ کا ذکر کروں گا۔ بہت ایموشنل سٹوری ہے۔ حضرت زید اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے، اور اس لیول کی محبت حضرت زید کی کہ ایون جب ان کے بائیولوجیکل فادر آ جاتے ہیں انہیں لینے، تب بھی حضرت زید کہتے ہیں کہ نہیں، میں نے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہنا۔ یعنی اتنی محبت اللہ کے نبی نے انہیں دی کہ وہ اپنے بائیولوجیکل فادر کے پاس واپس نہیں جا رہے، اس لیول کی محبت ہے۔ اور پھر یہ کہ بگننگ آف ریولیشن، بڑے انٹرسٹنگ واقعات ہیں، انشاءاللہ ہم وہاں سے شروع کریں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ والسلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔